أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم صدق الله العلي العظيم صلوات وعجل فرجهم. We started the topic of this series of majalis about this ayat from Surah Hijr, Surah number 15, verse number 87. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِنَ الْمَثَانِي. Surely we have given you the 7 oft repeated, وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, and the glorious Quran. So far we've been explaining the relationship between Quran and Ahlul Bayt alayhimus salam. And tonight I would like to pose 3 questions and inshallah answer them in this majlis. The Holy Prophet said in a hadith that inni tarikun fikum thaqalain, I'm leaving behind 2 weighty things. And this hadith is unanimously agreed upon. We always say that it is Quran and Ahlul Bayt, and our Sunni brothers say Quran and Sunnah. What is the original hadith? I have in my first majlis already given you proofs that in the first 600 years none of our Sunni brothers, in fact none of their scholars have mentioned Quran and Sunnah. They've all said Quran and Itrat, Quran and the household of the Holy Prophet. What is the original hadith Thaqalain? That's my first question. Secondly, how many successors will the Holy Prophet have? Kamil Awsiya, the Holy Prophet was continuously asked, how many prophets, how many successors, how many khulafa, how many people will succeed you, O Messenger of Allah? How many successors will come after you? Is it 4? Is it 12? Or is it another number? And if the Holy Prophet has given a number for these successors, then are these successors supposed to be from the progeny of the Holy Prophet or from the companions of the Holy Prophet? These are the 3 questions. If you know, when people say, how do I talk to a person from another faith? You need to talk in a constructive manner. If you can remember these 3 questions, whenever you speak to anyone next time, try and go in order, and inshallah, you will see the results of your own discussion with any person. So far the questions are clear, I hope. Now, I would like to answer these 3 questions, inshallah, in this majlis today. So if you can remember this ayah that we're talking about, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. We have given you the 7 of repeated and the Holy Quran. If the Holy Prophet said Quran and Sunnah, then where did this word Quran and Sunnah come? Is it from the original sources or is it from the secondary sources?
The Shias have, in hadith, we have 4 primary sources. Inshallah, you'll all remember. There are 3 first Muhammads, Al-Muhammadun al-Awwal and Muhammadun al-Ukhar. First 3 Muhammads and second 3 Muhammads. The first 3 Muhammads compiled 4 books, the Shia major 4 books. Al-Kafi, which is Usul Kafi, Furu Kafi and Rawda Kafi. Al-Kafi, inshallah. Al-Faqih or Man La Yahdar al-Faqih by Shaykh Saduq. First one is by Muhammad ibn Yaqub Kulayni. Second one is Man La Yahdar al-Faqih by Muhammad al-Saduq, Shaykh Muhammad ibn Babawayh Qumi, Muhammad ibn Ali ibn Babawayh Qumi, Shaykh Saduq. Third is Muhammad ibn Muhammad al-Tusi. Shaykh Tusi compiled 2 books, Tahdhib al-Ahkam and Al-Istibsar. If you ask any Shia child, they will know Sahih Siddha, the names of the 6 Sunni books, and many times they wouldn't know the names of our own 4 books, Kutub-e Arba'a. Kutub-e Arba'a meaning the 4 Shia sources, or the Kutub-e Arba'a, the 4 major Shia books, which I just named in front of you. Just Al-Kafi has more ahadith than the Sahih Sittah, the 6 major books of our Sunni brothers. Just Al-Kafi in itself has more ahadith in it than the 6 books of our Sunni brothers. Because if you take the repeats out, then the repeats, their books don't even add up to 9,000 ahadith. If you just take the repeats out of those Sahih Sittah and put the 6 books together, Usul Kafi has more than 16,500 ahadith in it. The only school of thought in Islam that has so many ahadith that we still have ijtihad today. So just in Al-Kafi we have more than 16,000. Man La Yahdar al-Faqih is only one of the books of Shaykh Saduq, which is on fiqh, has more than 4,000 ahadith. Tahdhib al-Ahkam and Al-Istibsar both have thousands of ahadith. Tahdhib al-Ahkam has more than 10,000, probably more than 12,000 ahadith, and Al-Istibsar also is 4 volumes, which again has another 6,000 ahadith in it. So just the 4 original sources of the Shia school of thought, just these 4 have thousands of ahadith, more than Sahih Sittah of our Sunni brothers. Now 6 sources of our Sunni brothers, you all know, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan ibn Dawud, Sunan ibn Majah, Jami Tirmidhi and Nasai. Yes, these are the 6 books of our Sunni brothers. Then they have many secondary sources, and we have 3 major secondary sources. We have many secondary sources in hadith. I don't want it to be a hadith lesson, inshallah, but just very quickly I need to touch upon it. But the first 4 books were written in the first 4th and 5th century, and the second 3 sources were compiled by another 3 Muhammads, who compiled them in the 11th, 10th and the 11th century. They were all at the same time. Muhammad ibn Hur al-Amili, Wasail al-Shia, 30 volumes, more than 60,000 ahadith. Just on fiqh, not on all topics, just on fiqh we have 60,000 ahadith in Wasail al-Shia. Muhammad ibn Faiz Kashani, very famous. Al-Wafi, he wrote 23 volumes. He took out the repeats from Kutub-e Arba, the 4 major Shia sources, and wrote a commentary on them, 23 volumes, Al-Wafi. He again has more than 30,000 ahadith. And Muhammad Baqir Majlisi, Allama Muhammad Baqir Majlisi, Bihar al-Anwar, which is 110 volumes, which contains 495,000 ahadith, almost 500,000. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Earlier on I was talking to someone and they said that, does Bihar al-Anwar have Zaif hadith? All books have Zaif hadith, but Bihar al-Anwar, Allama Majlisi does not say in the preface of his book that I have compiled every authentic and weak tradition and that people have to do Shahad. Nowhere does it say that. In fact, I have read the whole of the preface itself, and he himself says that I worked very hard. A long time of my life I spent in working on hadith, and I have taken out a lot of authentic hadith and the hadith that befit the teachings of the Ahlul Bayt alayhimus salam, and I've compiled them in Bihar al-Anwar. So Bihar al-Anwar is not a compilation of weak traditions and da'if hadith. No, it is a compilation of quite strong hadith, and our ulama rely upon it. There are many other books of hadith, like Mustadrak al-Wasail, another 14 volumes, 16 volumes, 18 volumes by Muhaddith Nuri. Al-Awalim, which is another 80-90 volumes by Sheikh Yusuf Bahrani, which is probably better in their compilation than Bihar al-Anwar. But ulama rely more on Bihar al-Anwar because of Allama Muhammad Baqir Majlisi, as he was a great muhaddith himself. He has a lot of commentary on the traditions, and his commentary is very extremely important to the scholars. Him and his father, Muhammad Taqi Majlisi is his father, they are both muhaddithin. Now,
if you just remember, inshallah, I don't want to go too much into the detail of hadith, but it is extremely important. Now, if you look at the original sources of our Sunni books, our Sunni brothers, they have original 6 sources, and I have mentioned on the first day that they have 2 other books, like Al-Muwatta and Musnad Ahmad al-Hanbal. In 8 of these, nowhere does it appear with the wording, Hadith al-Thaqalain, with the wording Kitab and Sunnah. Always it says Kitab and Itrat. Now, Hadith al-Thaqalain, in the original sources it says Kitab and Itrat, the book of Allah and my holy progeny. Now, my second question, how many khulafa does the Holy Prophet say that he will have? How many successors will he have? Sahih Bukhari, Kitabul Istikhlaf, and Sahih Muslim, Kitabul Imara, Jami' Tirmidhi and Nasai, and Musnad Ahmad bin Hanbal. Sahih Bukhari has 1 hadith, Sahih Muslim has 7, Tirmidhi has 9, and other books have many more. Musnad Ahmad bin Hanbal has more than 10. I can't remember the exact number now, but I'm sure that he has more than 10. Now, all of these, then the Holy Prophet is asked. Jabir ibn Samura in Sahih Bukhari is a Rawi. He says, the Holy Prophet said, a person said, Kamil Awsiya, Ya Rasulullah, Kamil Khulafa, how many successors will you have? How many Khulafa will you have? He said, Ithna Ashara Rajulan. There will be 12 men. Rajulan, Ithna Ashara Rajulan, Ithna Ashara. We are the only sect that is known to be Ithna Ashari. He said, Ithna Ashara Rajulan. He said, 12 men, Rajul. The word used here is Rajul. I think these men, the word Rajul, which means a man, is probably the same as the one mentioned in Khaybar, where the Holy Prophet says, لَأُعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا Karraran, tomorrow I'll give the ilm to a man. So there will be 12 men like Ali ibn Abi Talib. The Holy Prophet says there will be 12 men. لا يكون أمر هذه الأمة إلا أن يكون فيهم 12 رجلا. This is in Sahih Bukhari. In Sahih Muslim, he mentions with 3 different words in the same hadith, in 7 hadiths. He says, Ithna Ashara Rajulan, Ithna Ashara Khalifatan, Ithna Ashara Amiran. There will be 12 Khalifas, 12 Amirs, so 12 men who will rule after me. Now, whoever claims that there are 4 or more or less, then they should bring a proof, not the Shias. Please, everyone pay attention. If anyone says another number, then they need to bring a proof on saying the number that they say, 3, 4, 5, or whatever number they mention. Then they need to bring a proof. Why? Because the Holy Prophet is asked, Ya Rasulullah, Kamil Awsiya, how many successors will you have? He said, same as the successors or the Nuqaba or the chieflets of Bani Israel. Same as the chiefs of Bani Israel. How many chiefs did the Bani Israel have? Surah number 5, verse number 12. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Surah number 5, verse number 12. 5 और 12. 5 और 12 तो नहीं ना भूलेगा इंशाल्लाह. आइंदा कभी भी याद रखें, कोई हवाला पूछेगा आपसे, क्या कहेंगे? 5, 12. 5, Surah number 5, verse number 12. What does it say? وَبَعَثْنَا فِيهِمْ إِثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا. And we sent 12 chieflets amongst the Bani Israel. Bani Israel, Hazrat Musa had 12 successors. Hazrat Isa had 12 successors. All the prophets that have been mentioned in the Holy Quran about their successors, they have been mentioned 12 successors. The Holy Quran says, وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. And you will never ever find the change in Allah subhanahu wa ta'ala's method. He does not change his methods. So if a person says another number other than 12, then they should bring a proof from the Holy Quran to say, why has Allah changed his method today? Allah says that you will never find a change in Allah's method. So he mentions 12 successors for Hazrat Musa, 12 for Hazrat Isa. And for any other prophet, if he mentions, Hazrat Ali alayhi salam says, Allah always gave 12 successors to every prophet. Then why should they be any different to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? So there should be 12 successors to the Holy Prophet. Now Allah subhanahu wa ta'ala, he gave 12 successors to the Holy Prophet, and the Holy Prophet mentioned them with name in many, many books. He says they are Ithna Ashar. And in Ghadir, Khutbah Ghadir, he mentions this word Ithna Ashara 3, 4 times. If I'm not mistaken, then 4 times, but at least 3 times. I think it is 4 times. But 3 to 4 times he says that I will have 12 successors. Awwaluhum Ali wa akhiruhum Mahdi. Allahumma salli ala He says that I will have 12 successors. The first one of them is Ali and the last one is
So he mentions 12 successors, then he mentions the first one and the last one. And then he mentions the names of all of those 12 in many, many Shia and Sunni sources. You can find them in many different sources. There's a whole book compiled by Maitham Baharani, 7 volumes. And in those 7 volumes, he basically, Al-Hujjat al-Khatam, he actually goes into the details of all the 12 Imams from Shia and Sunni sources, where he says that the Holy Prophet has mentioned not only just in these Sahih Sitta, but all the sources, more than 100 hadith on the topic of 12 Imams and 12 Khulafa. So the Holy Prophet ﷺ has mentioned there are 12 successors. Now many of the brothers have made up a hadith, some of our Sunni brothers, in the 7th century onwards, that the Holy Prophet was asked, Ya Rasulullah, how long will the Khilafat remain after you? He said, Thalathina sana. The Khilafat after me will be for 30 years. Everyone with me so far? I've made it too technical, inshallah, I'll make it simple now. He said, Ya Rasulullah, how long will the succession be after you? Khilafat, how long will it remain? He said, 30 years. So this is a made-up hadith, but anyway, we'll discuss it now, analyze it now. So they said, the Holy Prophet said, there will be, Khilafat after me will be for 30 years. And then what will happen? He said, then it will be Mulukiyat. So the first 30 years will be Khilafat, and then it will be Mulukiyat. So inshallah, even if we accept this hadith, the first 30 years will be Khulafa, and then it will be all Muluk, kings. Banu Umayyah and Banu Abbas are not Khulafa. So anyone who says Khalifa to any one of them, I'm not sure if you're all... So if you're all with me, then inshallah, the Holy Prophet says, according to them, first 30 years it will be Khilafat. Now they say that the first 30 years only applies to the first 4 Khulafa. So that's why they've said, Al-Khulafa ar-Rashidun. They've called them the rightly guided Khulafa, which are only 4, according to them. Now if you add up the duration of all of these, the first 4 Khulafa, if you add the duration of all of them, then it comes out to be, 29 years and 6 months. 29 years and 6 months. Because the first Khalifa was there for 2 years and 3 months. The second one was exactly 10 years. Third one is 12 years and 5 months. Then Imam Ali alayhi salam for 4 years and 9 months. That comes out to be 29 years and 6 months. And then it was Imam Hassan al-Mujtaba for 6 months. And then it was Mulukiyat. So even according to their own calculations, if it is 30 years, then the Khulafa Rashidin are not 4, they should be 5. I'm not sure if you get it. So it does not say, nowhere does it prove. Now many of the Barelvi, Sufi and Barelvi brothers have started saying, no, Khulafa Rashidin are 5. They've actually started saying it now. I've seen many of them actually started saying, okay, let's accept the argument and let's make it 5. You see, even Imam Ali ibn Abi Talib, they place him in that order tabarrukan, for the sake of barakat. So the people, the first Riyah, legalize and authorize. Otherwise, they don't have any place. Now, I ask a question. If the Khulafa are only 4, my question, if you say anything bad about the first Khalifa, everyone paying attention? If we say something bad about the first Khalifa, what does it make us? अगर पहले खलीफा को कोई गाली दे या कोई इलानत कर दे, कोई बड़ा बुरा भला कहे, तो उसके मुतालिक क्या ख्याल है? मैंने एक सवाल किया, मेरे एक बहस चल रही थी किसी साहब से, आलिम दीन से नाम नहीं लूंगा उनका, ताकि उनका रिकॉर्ड भी हो रही है, और मैंने देखा कि एक साहब जो है फौरन अपलोड भी करते चले जा रहे हैं सारी चीज़ों को, तो नाम ना लूँ उनका, ताकि उनकी दिलादारी ना हो जाए ज़्यादा, क्योंकि वैसे उनको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे सुन लें, ताकि उनको भी जवाब मिल जाए, वैसे भी जवाब दे चुका उनको मुँह पे. तो मैंने कहा कि आपके मुतालिक क्या ख्याल है, अगर पहले खलीफा को कोई बुरा भला कहे, तो आपका क्या नजरिया उनसे मुतालिक? कहने लगे नहीं देखिए आप कितने खलीफा मानते हैं. मैंने कहा आप बताइए कितने. कहने लगे खलीफा खुलफा राशिदीन 4 हैं. मैंने कहा नहीं, आप तक़िया कर रहे हैं, आप खुल के बात कीजिए, सिर्फ 3 है आप लोगों की नजर में. पता नहीं है नहीं है. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद. तो मैंने कहा कि आप तक़िये में हैं, आप बताइए खुल के कहें कि 3 हैं, आप 3 को मानते हैं सिर्फ और चौथे को नहीं मानते. कहेंगे नहीं आप ये क्यों कह रहे हैं, हमारा तो तक़िया होता ही नहीं है. मैंने कहा अगर मैं सही बुखारी से दिखा दूं कि तक़िया इला यौमिल क़यामा, तक़िया क़यामत तक के लिए जारी रहेगा, तो जब उनको दिखा दिया तो कहने लगे ये मेरी नज़र से नहीं गुजरी है, बहरहाल हमारे यहाँ तक़िया नहीं है. मैंने कहा मैं आपको मुस्तनद मानूंगी सही बुखारी को, सही है ये, पता नहीं है सही बुखारी है. तो फिर से कहने लगे ये आप पता नहीं कहाँ से, ये पता नहीं शियों की छपाई हुई होगी. मैंने कहा नहीं, शियों की छपाई हुई नहीं है, ये मैंने सऊदी अरब से ली है.
سعودی سے لے کے آیا تھا دار النشر و توزیع، دار السلام یعنی دار النشر و توزیع، اور اس کا ریاض سے چھپی ہوئی تھی. میں نے کہا ریاض کیپٹل ہے سعودی عربیہ کا، وہیں سے چھپی ہوئی ہے. کہنے لگے پتہ نہیں آپ لوگ چھاپ کے خود یہ نام وہاں کا لکھ دیتے ہوں گے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. تو وہ ان کو اگر اول تو کہتے ہیں حدیث ہے نہیں، اور دکھا دو تو کہتے ہیں ماننی نہیں. یہ آپ لوگوں کی کھڑی ہوئی آپ لوگوں نے ہماری کتابوں میں ڈال دی ہوگی. میں نے کہا نہیں، آپ تقیہ کر رہے ہیں، آپ صرف 3 خلفاء کو مانتے ہیں، چوتھے کو نہیں مانتے. کہیں گے نہیں ہم چاروں کو مانتے. تو وہ جو سارے مجمع کی اگر میرے ساتھ ہوگی انشاءاللہ ایک مسئلے کو حل کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. میں بار بار ان کو کہتا رہا، میں بھی جان بوجھ کے کہہ رہا تھا، دہراتا رہوں تاکہ ان کا خوب پارا چڑھ جائے. ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کیا میں نے کہا نہیں، خلفاء راشدین جو ہیں وہ 3 ہیں، 4 نہیں ہیں. کہیں گے نہیں 4 ہیں، ہم لوگ 4 کو مانتے ہیں. میں نے کہا نہیں آپ لوگ 3 مانتے ہیں، اب تقیہ کر رہے ہیں اس وقت. کہیں گے ہمارے تقیہ ہے ہی نہیں. میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ 4 کو مانتے ہیں؟ کہنے لگے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولوں گا؟ مسجد میں بیٹھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں ہم 4 کو مانتے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ 3 کو مانتے ہیں. کہنے لگے مسجد میں بیٹھ کے عالم دین ہوتے ہوئے سید ہو کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کہا اچھا بتائیے، اگر کوئی پہلے سے متعلق غلط بات کہے، تبرہ کرے، گالی دے، لعنت کر دے اگر، تو کیا کہیں گے؟ کہا دین سے خارج ہے، کافر ہے. توجہ سارے مجمع کی توجہ. میں نے کہا اگر کوئی دوسرے خلیفہ سے متعلق یہی کچھ کہے کہ دین سے خارج ہے، اگر ان سے متعلق کوئی لعنت کر دے، کوئی برا بھلا کہے، تو کیا خیال ہے؟ کہ دین سے خارج ہے. میں نے کہا تیسرے خلیفہ کے متعلق توجہ، اگر کوئی تیسرے خلیفہ کو گالی دے، تبرہ کرے، لعنت کرے، برا بھلا کہے، کیا خیال ہے؟ کہ دین سے خارج ہے. میں نے کہا اگر چوتھے خلیفہ کو بحث میں نے پڑھی نہیں تھی، خود اپنے ذہن میں وہیں پہ آئی تھی اچانک. میں نے کہا اگر کوئی چوتھے خلیفہ کو لعنت کرتا ہو، گالی دیتا ہو، برا بھلا کہتا ہو، دین سے خارج سمجھتا ہو، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ بس میں بالکل خاموش ہو، کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر کہیں کہ 4 خلیفہ ہیں، 4 کو مانتے ہیں، تو جو چوتھے پہ تبرہ کرے اسے دین سے خارج قرار دو. اب جس میں بہت سے لوگ آپ میں پریشان بیٹھے ہیں، ہمارے ہی بہت سے مومن کہیں گے مولانا کیا ہوا، یہ چپ کیوں ہو گئے ہیں، یہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا وہ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر کہیں کہ چوتھے خلیفہ کو برا بھلا کہنے والا دین سے خارج ہے، تو پھر معاویہ سے متعلق کیا خیال ہے؟ غور فرمایا اب حضرات نے؟ تو وہ سمجھ گیا تھا، اس نے کہا یہ بھی لے جائے گا وہاں پہ. کہا کہ دیکھیں بات سنیں، یہ بزرگوں کے معاملات سے بزرگوں میں رہنے دیں. میں نے کہا یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صرف 3 خلفاء کو مانتے ہیں، چوتھے کو نہیں مانتے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرات رسول خدا نے کہا میرے بعد 12 امام ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، 12 وصی ہوں گے، 12 مرد آئیں گے. جب تک کہ 12 نہ آ جائیں دنیا کے اندر کبھی بھی کوئی سکون نہیں ہوگا. جگہ 12 اور 12واں پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرے گا. کہ میرے بعد 12 ہوں گے. میرا پہلا سوال اگر آپ کے ذہنوں میں ہو کہ حدیث ثقلین کیا ہے، رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ کتاب و سنت کہا تھا یا کتاب و اہل بیت کہا تھا؟ یہ پہلا سوال کیجئے. جب کسی سے بھی بحث ہو تو پہلا سوال یہ کیجئے ذرا بتاؤ تو صحیح، کتاب و اطرت کہا تھا، کتاب و اہل بیت کہا تھا یا کتاب و سنت کہا تھا؟ اگر کتاب و سنت کہا تھا تو بتاؤ پہلے تمہارے اوریجنل سورسز میں، تمہارے بنیادی جو مصادر ہیں احادیث کے، ان میں کس جگہ پہ لکھا کتاب و سنت؟ جب کتاب و سنت لکھا نہیں ہے تو پھر کتاب و سنت کہتے کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اہل بیت کو چھپانے والی بات تو نہیں ہو رہی ہے، کہ پردہ ڈالنے والی بات تو نہیں کی جا رہی ہے. توجہ ہے نا مجمع کی میرے ساتھ؟ تو اگر کتاب و اطرت منوا لیں، کتاب و اہل بیت منوا لیں، تو کہیں دوسرا سوال بتاؤ رسول خدا کے وصی کتنے ہیں؟ جب صحیح بخاری، صحیح مسلم ہر جگہ پہ لکھا ہے 12 ہیں، تو پھر آپ بدلتے کیوں ہیں؟ کسی اور کو کیوں دیتے ہیں کہ 4 ہیں، یہ ہیں، وہ اتنے ہیں، جتنے مرضی بنا لیجئے. رسول خدا نے کہا میرے 12 وصی ہوں گے. تیسرا سوال، اب آخری سوال ہے، بس بھئی حضرات اسی پہ میں بات کو تمام کروں گا، پھر اسی کے اوپر انشاءاللہ دلیلیں پیش کروں گا. تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر رسول خدا نے کہا ہے کہ کتاب و اہل بیت اور میرے 12 وصی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ 12 اوصیاء اہل بیت میں سے ہوں؟ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی سے یہ 3 سوال کر لیں، یا تو وہ آپ کو چھوڑ جائے گا یا پھر اس کے لیے راستہ کھل جائے گا. میں ایک جگہ بحث پیش کر رہا تھا تو کچھ آپ کے بچے تھے وہاں پہ شہر میں، نام نہیں لیتا شہر کا، کہنے لگے مولانا ویل اونلی بلیو ان یو، ہم آپ کو تب مانیں گے اگر اس آدمی کو آپ شیعہ کر لیں. اب مجھے بھی ضد چڑھ گئی، اب ہر روز بحث ہونے لگی. یہ وہ میں نے بھی کہا پروردگارہ عزت رکھ لے. یہ میں بھی اس وقت بالکل نیا نیا قم سے آیا تھا، 22-23 سال کا تھا اس وقت، اور لڑکوں نے بھی ہر روز زور لگانا بھی. حافظ صاحب بھی بہت ہی منجے میں تو نہیں تھے، نہیں ضدی، ماننے کے لیے تیار نہیں کوئی بات. آخری دن کہنے لگے بات سنیں کل سے میں نہیں آؤں گا. اچھا مجھے ضد کے بھی کچھ آتے رہیں تو کم از کم بحث ہوتی رہے گی.
میں کہا کیوں نہیں آئیں گے؟ کہنے لگے آپ کے ساتھ بیٹھنے سے بہت سے بزرگوں کے لیے میرے دل میں شک بیٹھ گیا، اب میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا اور کل سے میں نہیں آؤں گا۔ صاحب غصے میں ہو کے ناراض چلے گئے۔ میں نے بڑی منانے کی کوشش کی، اب لڑکوں کو موقع مل گیا، کہنے قبلہ آپ ان کو شیعہ نہیں کر سکے۔ میں نے کہا بات سنو، میں نے شیعہ نہیں کیا لیکن میں نے اس سائڈ پہ بھی نہیں چھوڑا۔ اب پوری زندگی جو سوالات ذہن کے اندر ہیں یا وہ جواب تلاش کریں گے یا پھر اہل بیت علیہ السلام کی طرف آ جائیں گے۔ حضرات یاد رکھیے کہ جس کو اہل بیت سمجھ میں نہ آئے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرات سارے مجمع کی توجہ ہو کر میرے ساتھ، جسے اہل بیت سمجھ میں نہ آئے، ہم شیعہ اسے کہتے ہیں جو 1400 سال بعد امیر المؤمنین کو حق پہ مانتا ہے اور جو ان کے مقابلے میں آئے اسے کچھ نہیں سمجھتا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرات ہم امیر المؤمنین کے مقابلے میں جو آ جاتا ہے، جنگ پہ آ جائے، ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے، ہم مولا کو حق پہ مانتے ہیں۔ کیونکہ پیغمبر اسلام نے کہہ دیا تھا، کہا تھا کہ اے عمار دیکھو، اگر میرے سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں، ایک ویلی میں چلے جائیں، اور میرا ایک علی ابن ابی طالب، میرا بھائی علی ایک اور ویلی میں چلا جائے، ایک اور وادی میں چلا جائے، تو سلمان سارے میرے، اے عمار سارے میرے صحابہ کو چھوڑ کے اس وادی میں چلے جانا جہاں علی جا رہے ہوں۔ کہا یا رسول خدا اتنے سارے صحابہ، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اتنے سارے صحابہ اگر ایک وادی میں چلے جائیں اور ایک علی اکیلے ایک وادی میں چلے جائیں تو میں ان سب کو چھوڑ کے علی کے پیچھے کیوں چلا جاؤں؟ تو کہا کہ علی مع الحق والحق مع علی۔ توجہ چاہوں گا کہ کیونکہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ حضرت یہ حدیث ہمیشہ آدھی سنائی جاتی ہے، حدیث یہاں مکمل نہیں ہوتی۔ حدیث کے الفاظ ہے اللہم در الحق کما دار علی، پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی مڑے، علی کو ادھر نہ موڑ دے جہاں حق مڑے۔ پتہ نہیں توجہ ہے؟ پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے۔ دیکھیں امیر المومنین کہہ رہے ہیں اعرف الحق تعرف اہلہ، حق کو پہچانو حق والے پہچانے جائیں گے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں علی کو پہچانو، مولا کہہ رہے ہیں حق کو پہچانو حق والے پہچانے جائیں گے۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں دیکھو اگر حق کو پہچاننا ہے تو علی کو پہچان لو۔ بھئی تضاد نہیں ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے، توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی، تضاد و کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ رسول خدا کی حدیث میں، علی امیر المومنین کی حدیث میں پیغمبر کہہ رہے ہیں علی کے ذریعے حق کو پہچانو، علی کہہ رہے ہیں حق کے ذریعے حق کو پہچانو۔ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو علی کے ذریعے حق کو پہچانو، جہاں پہ علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ دیکھیں میں ایک اور انداز سے آپ کے لیے سامنے پیش کر دیتا ہوں بات کو۔ بعض اوقات انسان اگر مختلف زاویوں سے دیکھتا ہے نا تو پھر انسان کے لیے بات واضح ہو جاتی ہے، مختلف مثالیں جب سامنے آتی ہیں نا تو بات بہت زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ آئیں ذرا ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ دیکھیں پیغمبر اسلام نے کہا کہ دیکھو حق کو پہچان، علی کو پہچانو، علی کے ذریعے حق کو پہچانو۔ اب دیکھیں بہت سے افراد یہ جملہ پیش کر دیتے ہیں لیکن جملہ دیکھیں میرا کہنا اور ہے، مولا کا کہنا اور ہے۔ جب رسول خدا کہیں نا یا امیر المومنین کہیں تو اور بات ہے۔ امیر المومنین نے ایک جملہ کہا اور جملہ ہے نہج البلاغہ میں، یہ ایسا نہیں ہے کہ جملہ نہیں ہے، نہج البلاغہ میں مولا کا جملہ ہے، کہا انا عبد من عبید رسول اللہ، میں رسول خدا کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت علی تو رسول خدا کے غلاموں سے غلام ہے، نہیں، یہ کہنا گستاخی ہے۔ مولا رسول خدا کا تعارف کروا رہے تھے اس لیے کہا تھا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امیر المؤمنین رسول خدا کا تعارف کروا رہے تھے، اپنا نہیں، یہ نہیں کہہ رہے تھے میں غلام ہوں، بلکہ کہہ رہے تھے دیکھو رسول خدا آقا ہیں، مولا ہیں۔ توجہ ہو گئے سارے مجمع کی، رسول خدا کا تعارف کروا رہے تھے۔ کہا انا عبد من عبید رسول اللہ، میں رسول خدا کے غلاموں میں سے، یعنی غلام جہاں غلام ہوگا وہاں آقا ہوگا، مولا ہوگا۔ توجہ، کہا رسول خدا مولا ہے، اب رسول خدا سے پوچھے علی کا تعارف کیا ہے؟ کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ غور فرمایا آپ نے؟
جناب امیر المومنین رسول خدا کا تعارف کروا رہے تھے، اپنا نہیں. اگر امیر المومنین کا تعارف سننا ہے تو رسول خدا سے سنیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو علی، یعنی من کن تو مولا فہذا علی مولا. امیر المومنین کا رسول خدا مولا ہے. آپ نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. دیکھیں رسول خدا نے کہا سارے میرے اصحاب ہیں لیکن ایک میرا بھائی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب رسول خدا مکے سے مدینہ چلے گئے نا، ہجرت کر گئے، تو آپ نے کہا دیکھو میں سارے کے سارے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا رہا ہوں. جس کا جیسا مزاج پایا ویسے کا بھائی بنا دیا. ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنایا. کہ یہ وہاں سے آئے ہیں، یہاں والے ایک ایک بھائی بنتے چلے جائیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک ایک کو ایک ایک کا بھائی بنا دیا. صرف ایک آدمی پیچھے رہ گیا. ایک مرد تھا امیر المومنین. اب سارے صحابہ کہنے لگے یا علی آپ تو رہ گئے. اب وہ جس طرح سے کہہ رہے تھے ان کو خوش ہو رہے ہوں گے، بہت کو تو عید ہو گئی کہ چلو ایک مرتبہ تو کہیں امیر المومنین کو چھوڑ دیا. کہا کہ یا علی آپ تو رہ گئے، رسول خدا نے آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. فوراً میرے مولا نے کہا یا رسول خدا آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. سارے صحابہ مجھے کہہ رہے کہ یا علی آپ کو رسول خدا نے کسی کا بھائی نہیں بنایا. کہا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. یا علی نہ مجھ جیسا کوئی نہ آپ جیسا کوئی. کہ علی اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. یا رسول اللہ محمد علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. اب وہ جتنے بھی افراد تھے سب کے سب خاموش ہو گئے. کسی اور کا بھائی بنا دیتے بہتر ہوتا. کہا کہ نہیں. کہا کہ یا رسول خدا آپ نے تو کہا تھا کہ مہاجر کو انصار کا بھائی بنائیں گے. آپ بھی مہاجر ہیں، علی بھی مہاجر ہے. کہ نہ مجھ جیسا کوئی ہے نہ علی جیسا کوئی ہے. اللہ توجہ اگر ہوگی تو کتنی باریکیاں ہیں کہ ہمیشہ سے کہا علی اخی، علی میرے بھائی ہیں. امیر المومنین نے ہمیشہ کہا یا رسول اللہ. میں یہی بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سمجھ جائیں. رسول خدا ہمیشہ کہا کرتے تھے میرا بھائی علی، لیکن رسول امیر المومنین کبھی بھی بھائی نہیں کہا کرتے تھے، بھائی جان نہیں کہا کرتے تھے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جان نہیں کہا کرتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے یا رسول اللہ. کیونکہ یہاں امیر المومنین کا فریضہ تھا رسول خدا کا تعارف کروائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں بھائی جان باقی سارے بھی. جو آج تک موجود ہے، بہت سے لوگوں نے کہا بھئی رسول خدا ہمارے ساتھ ایسے ہیں جیسے بڑا بھائی. آج تک بڑے بھائی مشہور ہیں نا کچھ لوگ. تو انہوں نے کہا کہ رسول خدا ہمارے ساتھ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بس ان پہ وہی آتی تھی، وہ ایسے ہیں جیسے ہمارے بڑے بھائی. اسی لیے امیر المومنین نے پوری زندگی کہا یا رسول اللہ. اور قرآن کی آیت بھی ہے نا وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. جب ایک مرتبہ جناب زید رسول خدا کے لپالک بچے بہت زیادہ تھے، لے کے پالے ہوئے بچے بہت زیادہ تھے. پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. فوسٹر چلڈرن بہت زیادہ تھے رسول خدا کے. 3 بیٹیاں لے کے پالی تھی اور کئی بیٹے لے کے پالے تھے. اپنی ایک بیٹی تھی اور 3 بیٹے تھے. اگر بات واضح ہو رہی ہو رہا تو فوسٹر چلڈرن بہت زیادہ تھے. رسول خدا نے یتیم لے کے بہت زیادہ بچے پالے تھے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بہت زیادہ بچے جناب زید ابن ثابت کو بھی لے کے پالا تھا. اب قرآن کی آیت ہے کہا کہ وما محمد ابا احد من رجال، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، بس اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ بس میرے رسول ہیں، تم میں سے کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، بس میرے رسول ہیں. کہہ دیا بس میرے رسول ہیں، تم میں سے کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. کہ خبردار کوئی یا ابت نہ کہے، کوئی بابا جان نہ کہے، کیونکہ زید نے یا ابت کہنا شروع کر دیا تھا. تو رسول خدا نے کہا آیت نازل ہو گئی ہے یا آج سے کوئی یا ابت بابا جان نہیں کہہ سکتا. پتہ نہیں توجہ ہے؟ تو جناب زید نے دوبارہ سے شروع کیا یا رسول اللہ کہنا. توجہ ہے؟ ایک مرتبہ گھر گئے جناب سیدہ کے وحی کے فوراً بعد، تو جناب سیدہ نے دروازہ کھولتے فوراً کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے، یا رسول اللہ بیٹھیے، یا رسول خدا کھانا کیا لیجیے گا، یا رسول خدا پانی کیا. کہ بیٹی کیا بات ہے آج مزاج بدلا ہوا، یہ یا رسول اللہ کی شروع کر دیا. کہ بابا جان آپ ہی نے تو کہا وہی نازل ہوئی ہے، آپ نے فرمایا وہی نازل ہوئی ہے، بس اللہ سے رشتہ ہم میں سے کسی نے کے لیے. کہ بیٹی یہ سب کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں. کہ بیٹی سب کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. آپ اسی طرح سے جاری رکھیے یا ابت. اللہ کو آپ کا ماں باپ پکارنا بہت زیادہ پسند ہے. تو حضرات یہاں پہ کہا یا ابت بابا جان. تو بس ایک اجازت تھی حضرات، یہاں پہ ایک روک کا جملہ کہوں گا. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو رسول خدا کو کوئی کسی سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی نسبت نہیں، جو کچھ ہے بس اللہ کے ساتھ ہے، کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ جناب عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے نہیں ہیں، ابو طالب کے بھتیجے نہیں، عبد المطلب کے پوتے نہیں، ازواج کے شوہر نہیں، زہرا کے بابا نہیں، حسنین کے نانا نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کسی سے کوئی رشتہ نہیں، بس میرے رسول ہیں.
اب اگر رسول خدا کسی بیوی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائے تو یہ باپ نہیں کھڑا ہو رہا، یہ رسول خدا کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر کسی کا بازو پکڑ کے کہے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہ بھائی نہیں بول رہا۔ اگر کسی نواسے کو پشت پہ سوار کرے تو یہ نانا کی محبت نہیں، رسول خدا کو حکم ہے۔ محمد اور فرمایا تو اب رسول خدا کے جتنے رشتے ہیں وہ خدا کی وجہ سے ہیں، کسی سے کوئی نہیں ہے۔ اگر جناب ابو طالب سے متعلق کچھ بھی کہتے ہیں تو چچا کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی وجہ سے تعظیم کرتے ہیں۔ اگر کسی زوجہ کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ بیوی ہیں بلکہ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جتنے رشتے ہیں وہ اللہ کی وجہ سے ہیں، رسالت کی وجہ سے ہیں۔ ہم دو حیثیتوں کے قائل نہیں ہیں کہ گھر کے اندر اور تھے مسجد میں اور تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دو حیثیتیں تھیں، جب اپنی ذاتی زندگی میں گناہ کر سکتے تھے، خطا کر سکتے تھے، لیکن رسول کی حیثیت سے نہیں۔ ہم کہتے نہیں، اللہ نے کہہ دیا وما محمد، مر رسول خدا کو کوئی ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے رسالت ہے، ہر حالت میں رسول خدا ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں ہے کہ جو کہہ دیں وہ حدیث ہے، جو کر دیں وہ سنت ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی جب رسول خدا ہوتے ہیں تو پھر بات سن لو، جب رسول خدا معاذ اللہ نہ ہو۔ اب آئندہ پیش کرتا ہوں کیا کہ شاہد علیکم، رسول خدا تم پہ شاہد ہیں۔ اصول کافی میں بھی آیا ہے اور جگہوں پہ بھی یہ روایت آئی ہے۔ اسی کو پیش کرنے کے بعد تمام کروں گا بات کو، اگر اسے تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا، لیکن تھوڑی وضاحت کر دوں۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، ولا ترکعوا قبلی، اور رکوع میں مجھ سے پہلے مت چلے جایا کرو۔ پتہ نہیں آپ لوگ کیسی نماز پڑھنے کے آتی ہیں؟ تو بہت صحابہ نے کہا یا رسول خدا جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا رخ ہوتا ہے قبلے کی طرف، ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کو پیچھے کے پیسے کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ پیچھے کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہم میں سے کون کون رکوع میں پہلے چلا گیا، کون سجدے میں پہلے چلا گیا، کون رکوع سے باہر نکل آیا؟ یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ انی لاراکم من خلفی کما اراکم ارا لکم من قدامی، میں پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسا سامنے سے دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا جسم میں 25 معجزات ہیں، ایک میں نے پہلے پیش کیا تھا، یہ ایک اور پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر کو کبھی کسی نے سبقت حاصل نہیں کی، ہمیشہ دیکھا کرتے تھے، بغیر دیکھے پیچھے مڑے کہتے تھے فلاں صحابی آ رہا ہے، اسے کہو یہاں پہ آ کے بیٹھ جائے۔ کہا یا رسول خدا چہرہ اس طرف ہے اس طرف کیسے بتا رہے ہیں؟ کہا میری حالت و بیداری، میرا سونا جاگنا برابر ہے، تمہاری طرح سے غافل نہیں ہوتا، مجھے غفلت نہیں آتی، ہیڈلیسنس نہیں آتی ہے۔ I do not become ignorant of people، میں کبھی بھی کسی سے غافل نہیں ہوتا۔ توجہ چاہوں گا، جب سو رہا ہوں تو وہی کچھ دیکھتا ہوں جب جاگ رہا ہوتا ہوں۔ میں پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ مڑ کے دیکھنے سے نبی نہیں ہوتا۔ بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم ایسوں کو رسول خدا کا وصی نہیں مانتے جو دیوار پہ پیچھے دیکھ کے نہ بتا دے۔ ہم ایسے کو وصی رسول خدا مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دے کتنی فوج آ رہی ہے۔ اس حساب سے پوچھا دروازے کے پیچھے کچھ لوگ چھپے ہیں، کہا کون کون ہے؟ پتہ نہیں توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ کہا کون کون ہے؟ وہ پہلے ہی ڈر کے باہر نکلنے سے ڈرنے لگے۔ امیر المومنین کو جناب جندب نے کہا کہ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جندب ابھی جنگ ہونے والی ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا، اور مولا نے باقاعدہ تعداد بتایا کہ اتنے 1000 کا لشکر آ رہا ہے، وہ سب کے سب میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، 7 افراد بھاگ جائیں گے اور میرے لشکر میں صرف 10 افراد شہید ہوں گے۔ ابھی ہوا کچھ نہیں ہے۔ جنگ نہروان سے متعلق میرے مولا نے کہا جناب جندب کو، جناب جندب کہتے ہیں بالکل ویسا ہی ہوا جیسا میرے مولا نے فرمایا تھا، جو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کہ ویسا ہی ہوا، اتنا ہی لشکر آیا۔ حضرات ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جنہیں چاولوں کے نیچے بوٹی نظر نہ آئے۔ پہنچ جائیے کا نام نہ کہلایا کیجیے۔ ایسوں کو نہیں مانتے، ہم ایسوں کو مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دیتے ہیں کتنی فوج آ رہی ہے،
کیسا لشکر آئے گا، حضرت جملہ سنیں گے میرے مولا کا علم کیسا ہے، بس اسی بات پہ تمام کر دوں گا. میں نے کہا اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. میرے مولا سے جنگ نہروان ہے، صفین سے جب کچھ لوگ جدا ہو گئے، کچھ لوگ ٹوٹ گئے. جنگ مولا نے 3 جنگیں لڑی نا، جمل، صفین، نہروان. صفین کے بعد حکمیت کا مسئلہ آیا، معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی، کچھ لوگ ٹوٹ گئے، کہا کہ علی کا ساتھ دیں، کچھ نے کہا ساتھ نہیں دیں گے. تو ان میں سے 10 افراد خوارج کے پاس جانے سے پہلے کہ 10 افراد آئے، 10 پیپل. کہا کیا کریں؟ کہا علی بن ابی طالب سے پوچھیں گے، ایک سوال کریں گے، 10 جواب مانگیں گے، اگر جواب دیا تو علی کے ساتھ، نہیں تو پھر معاویہ کے ساتھ مل جائیں گے یا خوارج کے ساتھ مل جائیں گے. اب وہ 10 افراد کہیں گے چھپ چھپ کے جانا، علی کو پتہ نہ چل جائے. پتہ نہیں کیا سمجھے بیٹھے تھے وہ لوگ. 10 افراد مسجد کے باہر دروازے کے پیچھے چھپ گئے، ایک ایک کر کے آئیں گے. پہلا سامنے آیا، کہا یا علی بتائیے مل افضل، العلم ام المال، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ میرے مولا نے کہا علم افضل ہے. کہا ولما ذالک، ایسا کیوں کر ہے؟ آپ نے کہا کیونکہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. علم اور دولت، ویلتھ اینڈ نالج، دونوں کے اندر کمپیریزن کر رہے ہیں. مولا نے کہا نالج ایسی چیز ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، ویلتھ، دولت تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس لیے علم افضل ہے. دوسرا سامنے آ کر یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ نالج یا ویلتھ؟ مولا نے کہا علم. اور دیکھیں ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ بتائیے کیوں؟ مولا نے کہا کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. تیسرا سامنے آیا کہ یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم. کہا کیوں؟ کیا کیونکہ مال قارون کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے. چوتھا سامنے آیا کہ یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، راتوں کو سونی نہیں، اور جس کا علم زیادہ ہو وہ سکون سے سوتا. بس بھی ایک ایک کر کے افراد آتے گئے. یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، یہ فرعون نے کہا تھا. اور کہا جس کے پاس علم زیادہ وہ کہتے ہیں الہی ما عبدناک حق عبادتک، یہ مولا کا اپنا جملہ ہے کہ پروردگارا تیرا حق عبادت ادا نہ ہو سکا. بس بھئی ایک ایک کر کے لوگ آتے چلے گئے، سوال کرتے چلے گئے. اب 10 کے 10 افراد آئے. کہا یا علی ہم آپ کے ساتھ ہیں. مولا نے کہا کیوں؟ میرے ساتھ کیوں؟ کہا آپ نے ایک ہی سوال کے 10 جواب دیے. ہم نے ایک ہی سوال کے 10 افراد دیے، آپ نے 10 نئے جواب دیے. کہا تم 10 پہ خوش ہو گئے؟ کہ اگر یہی سوال تم قیامت تک پوچھتے رہتے تو میں علی نیا جواب دیتا رہتا. اور فرمایا مولا نے کہا تم 10 سوال پہ خوش ہو گئے، اگر یہی سوال تم ریپیٹ کرتے رہتے میں قیامت تک نیا جواب دیتا رہتا، قیامت تک دہراتے رہتے. ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں کہ جس کا علم میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کے علم و فضل میں کوئی اس کا برابری کوئی کرنے والا نہیں ہے. حضرات میرے مولا کا مقام کوئی سمجھ ہی نہیں سکا ہے. میں نے کہا اسی لیے غور کرتے چلے جائیں، قرآن و اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں. اہل بیت قرآن سمجھائیں گے، قرآن کو اہل بیت کو سمجھائے گا. حضرات بہت ہی واضح سا فرق ہے دوسروں میں اور اہل بیت علیہ السلام میں. وقت میں اجازت نہیں رہا، انشاءاللہ میں کل تفصیلی پیش کروں گا، اسی بات کو جاری رکھوں گا. اہل بیت علیہ السلام اور دوسروں میں بہت واضح سا فرق ہے. بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں آج امیر المؤمنین کا دفاع کرنا پڑتا ہے. کیسے کیسے لوگوں کے مقابلے میں دفاع کرنا پڑتا ہے کہ نہیں، حق مولا امیر المؤمنین کا بنتا تھا. یہ مولا کی سب سے بڑی مظلومیت ہے کہ ہم مولا کا حق ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا حق اور دلیل پیش کرتے ہیں. علی جیسے امام کے لیے دلیل پیش کرنی پڑتی ہے، امیر المؤمنین کے لیے بہت بڑی مظلومیت ہے مولا کی. لوگ کہتے ہیں نہیں اسے ثابت نہیں ہوتا، یہ ہے وہ ہے. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے متعلق سوال کر رہے ہیں. لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کس سے متعلق سوال کر، پتہ نہیں میں واضح کر سکا ہوں کہ نہیں کر سکا. مولا کی بہت بڑی مظلومیت ہے کہ ہمیں ثابت کرنا پڑے، اور ثابت کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے. لیکن علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اتنا مقام ہے کہ ان کے لیے ہمیں ثابت نہ کرنا پڑے. اس لیے کبھی بھی کوئی شیعہ یہ نہ کہے، میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پیش کروں گا، کبھی کوئی نہ کہے ہم 12ویں امام کو کیسے پہچانیں گے، جب ظہور ہوگا کیسے پہچانیں گے، کبھی نہ کوئی کہے. میں انشاءاللہ تفصیلی پڑھوں گا اس کے اوپر. کیوں؟ شیعہ اسے کہتے ہیں جو 1400 سال پیچھے جا کے علی ابن ابی طالب اور اوروں میں فرق کر لیتا ہے. نہیں ہے یا نہیں؟
جو 1400 سال پہلے کا فرق بتا لیتے ہیں کہ علی بن ابی طالب حق پہ تھے، تو آج جب دیکھ رہے ہوں گے، میں دیکھیں آپ بغیر دیکھے کہہ رہے ہیں نا علی بن ابی طالب حق پہ تھے، آپ نے دیکھا تو نہیں ہے، بغیر دیکھے ماننا، اس لیے مولا کہتے ہیں میرا سلام ہو میری آخری امت پہ جو بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لائے گی. اور پھر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو خدا پوچھے کہ دیکھتے بھی چاہتے ہیں اور نہیں مانتے ہیں، اور بغیر دیکھے ایمان لے کے آئیں گے. 12ویں امام کو آپ دیکھ رہے ہوں گے. آپ دیکھیں بعض علماء کو دیکھتے ہیں، ہمارے مہاراجوں کو دیکھیں، جب ان کو دیکھنے فرق محسوس ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو دیکھیں اور ہمارے مہاراجوں کو دیکھیں، کتنے ان کے چہرے سے تقدس. کوئی بھی مرجع تقلید امام زمانہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، کیونکہ امام کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں ہوتا. جب ان کا یہ مقام ہے، ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کتنے بلند ہیں، کتنے باکردار ہیں، کتنا علم ہے، کتنا تقویٰ ہے، کتنا زہد ہے، کتنا چہرے پہ نور ہے. جب یہ کچھ بھی نہیں ہے امام کے مقابلے میں، تو جس کے لیے اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے، جو زمین پہ حجت خدا ہے، اس کا وجود کیسا ہوگا. کبھی کوئی نہ کہے 12ویں امام کو پہچانے کیسے، کوئی نہیں، میں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگ نہ پہچانے 12ویں امام الاسلام کو. لازمن پہچانیں گے آپ لوگ. شیعہ ہی نہیں پہچانے کا کیسے ہو سکتا ہے، لازمن پہچان لیں گے آپ. آئیں ذرا میں پیش کروں آپ کے سامنے، دیکھ کے پہچانے. حضرات اگر عیسائیوں نے بھی دیکھا ہے نا سید الشہداء کے سر کو، تو رک کے سوال کیا یہ کس کا سر ہے؟ کیوں؟ نہیں، اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. ابھی تو قرآن بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، کہ اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، یہ کوئی اللہ والا ہے، یہ الہی آدمی ہے. بہت سے یہاں تک کہنے لگے کہ یہ تو خدا کا مجسمہ نظر آتا ہے. جو بت پرست تھے، جو سمجھتے نہیں تھے، کہ یہ تو خدا کا وجود نظر آتا ہے. جو بتوں کو پوچھتے تھے ان کا وہ تو ہمارے تو ہم جو بت بنا لیتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جبکہ بھی سر قلم ہوا تھا، ابھی سر جدا ہو چکا تھا، چہرے پہ خون لگا ہوا تھا، سر میں خاک پڑی ہوئی تھی. انہوں نے امام حسین کو نہیں دیکھا تھا بلکہ سر مقدس کو دیکھا تھا. پیش کروں آپ کے سامنے، بس آپ نے ماحول بنایا مصائب کا، پیش کروں. انہوں نے سید الشہداء کو نہیں دیکھا تھا، سر سید الشہداء کو دیکھا تھا. روایت کے الفاظ ہیں معالی سبتین میں مرحوم شیخ محمد مہدی حاری وہ کہتے ہیں کہ سید الشہداء کے جسم کے 4 حصے ہو گئے تھے، جسم کے 4 حصے ہو گئے تھے. کہ ایک جسم تھا جو زمین پہ پڑا تھا، جسد مطہر خاک کربلا پہ پڑا تھا. دوسرا سر تھا جو نیزے پہ بلند تھا، نیزے پہ بلند تھا. کا تیسرا خون تھا جو زمین پہ بہہ رہا تھا. اور چوتھے ان کی روح تھی جو اعلی علیین میں پیوست ہو گئی تھی. شیخ محمد مہدی مازندرانی مالی سلطان میں کیا کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک پرندہ وہاں پہ اڑتا ہوا آیا، اس نے دیکھا خون حسین بہہ رہا ہے. کہ وہ کبوتر اڑا اور ایک مرتبہ ایک باغ میں گیا، اس نے دیکھا بہت سے پرندے اٹکیلیاں کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. فوراً اس کبوتر نے آواز دی کہ تم یہاں کھیل رہے ہو؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا وہاں نواسہ رسول حسین کا لاشا پڑا ہے، زمین پہ خون بہہ رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا، کہا میرے ساتھ چلو میں تمہیں کربلا لے چلوں. کہا باغ سے اڑا، سارے پرندوں کو لے کے آیا. کہا جب زمین پہ دیکھا نا حسین کا لاشا پڑا ہے، سارے پرندے رونے لگے، سب پرندے رونے لگے. کہا وہ پرندے ایک مرتبہ اپنے پروں کو خون حسین میں زمین پہ آتے تھے، خون حسین میں لوٹنے لگتے تھے، اپنے پروں پہ خون لگانے لگے، خون اڑاتے تھے، لیتے تھے. کہا جاؤ، کچھ نے کہا آؤ میں مکے چلتے ہیں، ہم لوگ مکے جا کے چلا دیں گے. کچھ نے کہا ہم نجف چلیں، کچھ نے کہیں، ایک نے کہا آؤ ہم مدینے چلتے ہیں، رسول خدا کو جا کے بتائیں گے ان کا نواسہ مارا گیا ہے. معالی سبتین کی روایت پیش کر رہا ہوں کہ یہ پرندے اڑتے ہوئے مدینے پہنچے. کہ جب چند دن میں مدینے پہنچے نا تو کچھ خون کے قطرے بھی باقی تھے. کہ مدینے کے پاس ایک یہودی رہا کرتا تھا، اس کی بیٹی بہت بیمار تھی، جذام کا مرض، پورا جسم خراب تھا، چہرہ خراب تھا، آنکھیں نابینا تھیں. وہ پرانے زمانے کے لوگ کہتے تھے یہ ایک سے دوسرے کو مرض لگ جاتا ہے، اس لیے مدینے سے باہر، شہروں سے باہر چھوڑ جاتے تھے. وہ رات کو ایک باغ میں بیٹی کو چھوڑ گیا. کہا بیٹی میں تجھے صبح لے جاؤں گا. بچی رونے لگی کہ بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیں. کہا نہیں بیٹی میں تجھے صبح لے جاؤں گا. بچی کو وہیں پہ باندھا، درخت کے نیچے چلا گیا. اس درخت کے اوپر ایک پرندہ، وہ کبوتر جس پہ خون حسین تھا، وہ وہاں پہ آ کے رونے لگا.
کہتا جاتا تھا واہ حسینا، واہ مظلومہ، واہ غریبہ، بار بار روتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا ایک قطرہ خون کا، مرحوم شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں ایک قطرہ اس کے پروں سے بچی کی آنکھ میں گر گیا، اس بچی کی آنکھ میں قطرہ خون کا گرا کہ ایک مرتبہ اس کی آنکھ کی شفا ہو گئی، کہ اس نے وہ خون کا قطرہ دوسری آنکھ میں لگایا، وہاں پہ بھی شفا ہو گئی، کہ ایک اور قطرہ گرا اس کے چہرے پہ، چہرے کو شفا ہو گئی، جہاں جہاں قطرے گرتے تھے بچی کو شفا ہو جاتی تھی۔ صبح نمودار ہوئی، اس بچی کا باپ آیا، آ کے سوال کیا، کہا بیٹی میں رات اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ گیا تھا، آپ نے دیکھا تو نہیں ہے؟ کہا بابا پہچانا نہیں، بابا میں آپ ہی کی بیٹی ہوں۔ کہا بیٹی رات تو اتنی بیماری میں تھی، نابینا تھی، تو یہ شفا کیسے ہو گئی؟ کہا بابا یہ کبوتر رات سے رو رہا ہے، اس کے جسم سے جو قطرے خون کے گرتے ہیں مجھے شفا دے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ اس یہودی نے سوال کیا، کہا تو کون ہے، بتا کس کے خون کو لے کے آیا؟ کہا میں عام پرندہ ہوں لیکن یہ خون حسین ابن علی ہے۔ کہا یہ نواسہ رسول کا خون ہے، میں کربلا سے رسول خدا کے پاس خبر دینے کے لیے آیا تھا، یا رسول اللہ آپ کا نواسہ مارا گیا۔ اب وہ تڑپنے لگا کہ اچھا یہ مسلمانوں کے نبی کہ نواسے کا خون نے میری بیٹی کو شفا دے دی، اس نے کلمہ پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ دین اسلام حق ہے، بس بھئی یہ جس کے خون کے قطرے کا یہ اثر ہو، میں نے تبھی مسائل پیش ہی نہیں کیا ہے، ایک یہودی کی بیٹی کو شفا ہو جائے، جس خون حسین سے بچی کو شفا ہو جائے، یہودی کی بیمار بیٹی کو، آئیں ذرا اگر اسی حسین کی اپنی بیٹی 4 برس کی سکینہ کسی زندان میں تڑپ رہی ہو، میں نے پرسوں رات کہا تھا نا جناب سکینہ کی شہادت کی 3 روایات ہیں، میں نے ایک روایت کو پیش کیا تھا کہ شاید وہیں پہ دربار یزید میں بی بی کا انتقال ہوا، دوسری روایت کو پیش کروں آپ کے سامنے، آئیں ذرا سنیں گے، بس بھئی جب آنکھوں میں آنسو آئے نا، آج کیا کہیے گا، آج کربلا کا رخ کر کے کہیے گا اے حسین آپ کو آپ کی بیٹی کا پرسہ دینے آئے ہیں، مولا ہم نے سنا کہ آپ کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی، مولا ہماری بھی گودیں ہیں، مولا ہماری بھی بیٹیاں ہیں، مولا ہم اپنی بیٹیوں کو آپ کی بیٹی پہ قربان کرنا چاہتے ہیں، مولا ہماری لاکھوں روح قربان ہو جائیں آپ کی عظمتوں پہ، مولا ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں میں قربان کر دیتے۔ عرب الفاظ سنیں گے، کون ہے جی جناب سکینہ، روایت کے الفاظ ہے، سوگنامہ علی محمد معطل اشتہاردی نے لکھا کہ ایک 4 برس کی بچی زندان میں خواب دیکھ رہی تھی، خواب میں کیا دیکھا کہ امام حسین تشریف لائے ہیں، کہا کہ بابا آپ آ گئے، کہا بیٹی میں تجھے لینے آیا ہوں، کہا بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، کہا بابا کربلا میں شمر نے میرے اتنے تماچے لگائے، کہا بابا میں نے ہر تماچے میں چچا عباس کو پکارا لیکن میرے چچا عباس نہیں آئے، بابا کا شمر نے میرے کانوں سے گوہر چھین لیے، بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، بابا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ جیسے ایک مرتبہ دیکھا بچی نے خواب میں امام حسین نے بچی کو گود میں لیا، کہا بیٹی میں لینے کے لیے آیا تھا، چلو میرے ساتھ چلو، اچانک جناب سکینہ کی آنکھ کھل گئی، سوگنامہ علی محمد میں جیسی آنکھ کھلی نا تو بچی رونے لگی کہ اماں میرے بابا بھی یہی تھے، مجھے سینے سے لگا رہے تھے، مجھے اپنے سینے پہ لٹائے ہوئے تھے، اماں میں بابا کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اماں میرے بابا یہی پہ تھے۔ اب ایک مرتبہ ساری بیویاں رونے لگی، جناب رباب رونے لگی، جناب زینب، سب بیویاں رونے لگی۔ ایک مرتبہ یزید ملعون کی آنکھ کھلی، کیا بات ہے یہ کیوں رو رہی ہیں بیویاں؟ کہ کوئی ایک چھوٹی سی بچی اپنے بابا کو بلا رہی ہے، کہ کون ہے اس کا بابا؟ کہ اس کے بابا کا نام حسین ہے، کہ جاؤ جا کے اسے حسین کا سر دے دو۔ ایک تشت میں امام حسین کے سر کو رکھا گیا، اس پہ کپڑا ڈال دیا گیا، جیسی تشت لے کے آئے آیت اللہ اشتہادی کہتے ہیں بچی سمجھی شاید میرے لیے پانی آیا ہے، کہ اب مجھے پیاس نہیں ہے، جب سے میرے بابا کے میری پیاس بجھ گئی، مجھے بابا چاہیے۔ ایک مرتبہ کسی نے کپڑا ہٹایا، جیسے کپڑا ہٹایا بی بی نے سر کو دیکھا، وہی سوال دہرایا کہ بابا، سر کو سینے سے لگا کہ بابا جب آپ خیمے سے گئے تھے بابا آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بس پہ ہاتھوں کو بلند کریں گے، میں دعا کروں گا۔ پروردگارا پروردگارا، سوگنامہ علی محمد میں ہے کہ جب جناب سید الشہداء کا ذوالجنہ واپس آیا نا تو جناب سکینہ نے پہلا سوال کیا
کیونکہ باغیں کٹی ہوئی تھی، زین لٹکی ہوئی تھی، سمجھ گئے کہ سید الشہداء گر گئے ہیں گھوڑے سے۔ ایک مرتبہ ایک بچی نے سوال کیا، نام سکینہ ہے، کہا یا جواد حل سقیا ابی ام ماتا ام قتل عطشانا، کہا کہ ذوالجناح مجھے اتنا بتا دے، جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے تو بہت پیاسے تھے، بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا دیا گیا تھا یا پیاسا ذبح کیا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ مولا لوگوں نے بتایا ہے کہ جب امام حسین ذوالجناح سے نیچے آئے نا تو ذوالجناح امام حسین کا طواف کرتا جاتا تھا اور بلند آواز سے کچھ کہہ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مولا کیا کہا تھا اس نے؟ تو امام نے کہا الظلیمۃ ظلیمہ، وہ کہہ رہا تھا واہ اس امت پہ اس نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا۔ کہا اچھا مولا، کہا اور کیا کہتا تھا؟ کہ مولا نے ایک جملہ کہا، پانچویں امام کی روایت ہے، ریاض القدس میں ہر جگہ پہ موجود ہے۔ امام نے کہا بار بار امام حسین کے چاروں طرف چکر لگاتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا اے حسین ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ سوار ہو جائیں، ایک مرتبہ کھڑے ہو کے میری پشت پہ سوار ہو جائیں، میں اتنی دور لے جاؤں گا آپ کو پھر کوئی تیر نہیں لگے گا، مولا میں آپ کو بہت دور لے جاؤں گا، بس ایک مرتبہ۔ پروردگارا اگر جانور بھی ہو تو اسے اگر حسین ابن علی سے نسبت ہو جائے کتنا شعور آ جاتا ہے۔ پروردگارا واسطہ جناب سکینہ بنت الحسین کا، پروردگارا تجھے واسطہ اس ننھی سی قبر کا۔ روایات کے الفاظ ہیں جب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب جناب سیدہ کو قبر میں اتارنے لگے تھے نا تو ایک مرتبہ آواز ہی تھی، خطبہ نمبر 202 نہج البلاغہ کے خطبے کے الفاظ پڑھیں، کہا یا رسول خدا اپنی بیٹی کو لے لیجئے، اپنی امانت کو لے لیجئے، یا رسول خدا اپنی امانت کو لے لیجئے، کیونکہ قبر میں ایک لاشا دینے والا ہوتا ہے، دوسرا لاشا لینے والا ہوتا ہے۔ حسنین چھوٹے تھے، باقی سب نامحرم سے، امیر المومنین نے جنازہ اٹھایا، کہا یا رسول خدا اپنی امانت کو لے لیجئے، تو ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، امیر المومنین نے جنازہ دیا اور کہا یا رسول خدا معاف کر دیجئے گا، یہ وہ زہرا نہیں جو آپ نے دی تھی، زہرا کا پہلو شکستہ ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بس میں میرا دل کہتا ہے جیسے امیر المؤمنین نے جناب سیدہ کا لاشا دیا ہوگا نا، میرا دل کہتا ہے جناب سید سجاد نے بھی یہی کہا ہوگا، او 72 کے عزادار بابا اپنی سکینہ کا لاشا لے لو، بابا سکینہ بڑی زخمی ہے، بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لو۔ پروردگارا تجھے واسطہ اس ننھے سے لاشے کا، جسے جب قبر میں اتارا گیا تو سید سجاد بہت روئے، مولا سے پوچھا مولا کیا بات آپ کو رلاتی ہے؟ کہ میری بہن کے سوال بہت رلاتے ہیں۔ کہا مولا کون سا سوال؟ کہ جب ایک مرتبہ میں پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا نا، میری بہن نے سوال کیا، کہا بھیا کیا بات ہے، پاؤں پھیلا کے کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا میرے پاؤں میں کانٹے لگے ہیں۔ اب میری بہن نے ایک ایک کانٹا میرے پاؤں سے چنا، لیکن میری بہن سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، بی بی آپ کے بھی تو پاؤں میں کانٹے لگے۔ کہ ہمارے سب کے ہاتھ بندھے تھے، میری بہن کے پاؤں سے کسی نے کانٹے نہیں نکالے۔ پروردگارا اس بچی کی عظمتوں کا واسطہ، پروردگارا 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارا تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ بنت الحسین کا 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب ایک بہت بڑے عالم کی ملاقات ہوئی نا 12ویں امام علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا مولا آپ کے شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے؟ کہا میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگے نا تو میری پھپھی زینب کا واسطہ دیں، میری پھپھی زینب کی چادر کا واسطہ دیں، خدا اس واسطے کو کبھی رد نہیں کرتا۔ آئیں کہ پروردگارا چادر جناب سیدہ زینب کا واسطہ، پروردگارا جناب امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارا جتنے مومنون و مومنات بے اولاد ہیں جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ سب کو اولاد عنایت فرما۔ پروردگارا مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، متمنیان حج و زیارات کو حج و زیارت نصیب فرما۔ پروردگارا زائرین کی حفاظت فرما، پروردگارا تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارا نجف و کربلا کی حفاظت فرما، پروردگارا جناب سیدہ زینب کی جناب رقیہ کے روضوں کی حفاظت فرما، پروردگارا جنت البقیع کو تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارا تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، طالبان کو غارت فرما، پروردگارا پوری دنیا کے اندر شیعہ پریشان حال ہیں، خصوصاً بحرین میں، پاکستان میں، عراق میں، افغانستان میں، پروردگارا سب کی حفاظت فرما، پروردگارا سے مبارکہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کو توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو ایمان پہ موت عنایت فرما، پروردگارا ہمارے بیماروں کو شفا کا عملہ جلا عنایت فرما،
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین یا حسین.